बाब नंबर 3 एजुकेशन थर्ड ईयर तीसरे चैप्टर का सवाल नंबर 1 है। कुरान और हदीस की रोशनी में फलसफा तालीम जो है ये हमारा चैप्टर है। इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो है इस्लाम में इल्म के जराए कौन से हैं, इनको तफसील से बयान करें। जब आप चैप्टर को देखते हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में चीज आ जाती है फलसफा तालीम, तो फिर देखना पड़ता है कि इसके अंदर जराए कौन से आएंगे। जराए जो है इस्लाम में इल्म के जो जराए हैं वो सोर्स ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम जो है वो हमारे पास जो है वो दो हैं, जिनमें है एक कुरान मजीद, दूसरा है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हम कुरान करीम और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो है इल्म के जराए वो बयान करेंगे और इनकी तफसील जो है वो आपको साथ साथ जो है बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो बयान करेंगे आपके सामने वो है कुरान मजीद। अब हम इसको रेज करते हैं, इसके बाद हम जो है वो अगला आपको से टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। ये इल्हामी किताब है। आसमान से 4 किताबें जो है वो नाजिल हुई, जिनमें कुरान करीम जो है इस वक्त मुकम्मल हमारे पास उसी तरह महफूज है जिस तरह ये लोहे महफूज पे उतारा गया। और ये सबसे ज्यादा कसरत में पढ़ी जाने वाली किताब है। और अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन के जरिए वही के तौर पर इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। और ये तकरीबन 22 साल 2 माह और 22 दिन के अरसा में जो है वो कुरान करीम मुकम्मल हुआ। ये जो किताब है ये रुश्दो हदायत का जरिया है। इसमें जिंदगी गुजारने के तमाम तरीके, तमाम सलीके जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जो हमें नजर आते हैं। कुरान करीम में मक्की सूरतें जो हैं वो 86 हैं और मदनी सूरतें जो हैं वो 28 हैं। कुरान मजीद में इल्म के जो जराए हैं, जब हम उसको तफसीली भी पढ़ते हैं, जब हम इसको जो है वो मुकम्मल तर्जुमे के साथ तफसील के साथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ना सिर्फ इस्लाम के हवाले से कि हमें तालीम के हवाले कितनी जरूरी है, बल्कि जिंदगी के हमें तमाम के तमाम मामला जो हैं इसके जरिए हमें नजर आते हैं। के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं। कुरान मजीद में 30 पारे हैं। इसमें छोटी बड़ी 114 सूरतें हैं और आयात जो हैं वो 6666 हैं। लेकिन बाज किताबों में बताया गया है कि 6236 हैं। और आयात की जो अक़साम है जो कुरान करीम में बयान की गई हैं वो ये है कि आयात वाहिदा जो है नंबर 1 पर हमारे पास वो है 1000 और आयात नहीं जो है वो भी 1000 है। आयात अमसाल जो है वो भी हमारे पास 1000 हैं, ये नंबर 3 पर आ रही हैं। और आयात तहलील जो है ये हमारे पास 250 हैं, ये नंबर 4 पर है। आगे नंबर 5 पर आ जाती है आयात तस्बीह, ये जो है ये हमारे पास 100 आयात हैं। और इसी तरह जो हमारे पास आयात वहीद आ रही हैं वो हमारे पास है तकरीबन 1000। इसी तरह आयात जो अमर हैं वो भी हमारे पास 1000 हैं। और आयात कसस जो हैं जिसमें किस्से बयान किए गए हैं, जिसमें अंबिया के किस्से हैं, बाकी जितने भी किस्से बयान किए गए हैं वो भी हमारे पास जो कुरान करीम में मौजूद हैं वो हैं 1000 आयात। इसी तरह जनाब आयात तहरीम है और आयात तहरीम जो है वो भी जो है वो 250 है, 250 आयात हैं। और आयात मुतफरका जो है कह लें कि जो मुख्तलिफ किस्म की आयात हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो चीजों का डिफरेंट जो जिक्र किया गया है वो हमारे पास जो है वो 66 है। अगर इन चीजों को देखा जाए तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान की आयात की तादाद कितनी बनती है, 6666 बनेगी या 6236 बनेगी। लेकिन अल्लाह ताला की जात ने ये कुरान जिस तरह नाजिल किया था उसी तरह हमारे पास आज भी ये मौजूद है। और आप देखें कि कुरान करीम में अल्लाह ताला की जात ने सूरह अल हजर में जो है इरशाद फरमा दिया। ये देखें सूरह अल हजर में अल्लाह ताला की जात ने इरशाद फरमाया। और इरशाद क्या था कुरान करीम में है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहा लहाफ़िज़ून,
کہ اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، مین کی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس چیز کا، جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے اس میں کوئی رد و بدل ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم کے شروع میں جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ الف لام میم، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ جس کتاب میں کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، پھر رب سورہ حجر میں ارشاد فرما دے انا نحن الذکر و انا لہا لحافظون، کہ اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں کہ قرآن کریم کی جو صورت ہے، اس میں جو ہمارے علم کے ذرائع ہیں یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ قرآن کریم ایک ہمارے پاس یہ وہ خزانہ ہے جس کی تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی دور ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں، تخلیق سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی دور ہیں ان کی تمام معلومات اور ہدایت کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ کس کا ذریعہ ہے؟ معلومات اور ہدایت کا۔ اور یہ جو معلومات اور یہ جو ہدایت ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا بھی ہے، ان سے سبق حاصل بھی کرنا ہے۔ اور قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات۔ اس میں دنیا اور آخرت کی زندگی کے بارے میں جو ہے ارشادات نبوی بے شمار ہیں، جس میں ارشاد ربانی ہے سورہ نساء۔ یہ آپ کو اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تفصیل ہم لوگ انشاءاللہ زوم میٹنگ میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جتنی بھی ہماری آیات ہیں، آیات وعدہ، نہی، امثال، تحلیل، تسبیح، وعید، اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو بہت ہمارے پاس یہ کہہ لینا کہ دنیا کے جتنے بھی قلم ہیں، جتنی بھی سیاہیں ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں تو ان کی جو ہے آیات کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، تفصیل ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہم لوگ اس کو میٹنگ کو اس میں اس لیے رکھیں گے تاکہ جب آمنے سامنے ڈسکشن ہو تو اس میں بھی کچھ ٹاپکس ایسے ہوں جو آپ ہم سے کوشچن کر سکیں اور ہم آپ کو اس کا آنسر دے سکیں۔ تو یہاں میں کہنے لگی تھی کہ یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں کہ سورۃ النساء میں ارشاد ہے کہ ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس علم حق کے ساتھ فیصلے کرو جو اللہ نے تجھے عطا کیے ہیں۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت قرآن کریم کے حوالے سے مولانا مدودی صاحب قرآن کریم کی جو پہلی آیات ہیں ہمارے پاس وہ سورہ علق کی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیات ہیں وہ ہے سورہ علق۔ اب سورہ علق جو ہے وہ 30ویں پارے میں ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ علق کی جو پہلی آیات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں بیان کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یعلم۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ بتایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن کی آیت اگر لکھ سکتے ہیں تو ضرور لکھیں، نہیں لکھ سکتے تو یہ لکھیں کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ علق میں ہے، پارہ نمبر 30 میں ہے۔ اور آیت آپ اگر زیر زبر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں لکھ سکتے تو آپ زیر زبر کے بغیر آیت کو جو ہے وہ کالے مارکر کے ساتھ یا بلو مارکر کے ساتھ آپ لکھیں۔ لکھنے کے بعد آپ انورٹیڈ کاماز کے اندر جو ہے اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور ترجمہ یہ آئے گا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کی پھٹک سے پیدا کیا، اقرأ ربک الاکرم الذی، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، اور الذی علم بالقلم، اور جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ رب اپنے بندے کو کس طرح بتا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا۔ رب بڑا کریم ہے جس نے انسان کو کس کے ذریعے علم سکھایا؟ قلم کے ذریعے سے۔ جب قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور کیوں سکھایا؟ کیونکہ وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے اس میں دیکھیں کہ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بتا دیا، اور اسلام کے جو ذرائع ہیں قرآن مجید اس میں یہ بیان کر دیا کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے 30ویں پارے میں سورت نازل کی تو اس میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پڑھنا لکھنا سکھایا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا، اور رب نے سکھایا کیونکہ رب بڑا کریم ہے،
اور وہ جو ہے وہ بندے کو مکمل جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ آگے جناب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس قرآن کریم میں بہت زیادہ جو ہے، یہ جناب جو مولانا مودودی صاحب ہیں ان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ قرآن مجید اسلامی تصور ریاست کا سب سے پہلا ماخذ ہے۔ قرآن مجید اسلامی تصور ریاست کا قول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اسلامی تصور ریاست کا سب سے پہلا ماخذ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے فرامین ہیں، اس کے فرامین ہیں۔ یہ احکام و فرامین انسان کی پوری زندگی کے معاملات پر حاوی ہیں۔ پوری زندگی، یہ جتنے بھی جو ہیں احکامات ہیں یا فرامین ہیں، یہ انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہیں۔ یہ جو ان کی کوٹیشنز ہیں نا، یہ انورٹڈ کاماز میں آئے گی۔ احکامات اور فرامین جو ہیں یہ پوری زندگی پر جو ہے وہ پوری زندگی پر حاوی ہیں۔ تو ان میں سے صرف انفرادی کردار اور سیرت ہی کے بارے میں ہدایت نہیں دی گئی، مطلب جو بتایا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی یہ پہلا جو ماخذ ہے اس قرآن کریم، اس کے اندر احکامات بھی ہیں، فرامین بھی ہیں جو پوری زندگی کے اوپر حاوی ہیں۔ اور ان میں صرف جو ایک ہوتا ہے انفرادی اور سیرتی کے بارے میں ہدایت نہیں دی گئی، بلکہ اجتماعی زندگی کے ہر پہلو، اجتماعی زندگی کا جو ہے کہ ہر پہلو، اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح اور تنظیم جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور اس کے اندر وہ اصول بتا دیے گئے ہیں، وہ احکام دے دیے گئے ہیں جن سے انسان بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ جب یہ ان کا آپ جو ہے کوٹیشن ان کی ایڈ کریں گے، ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے حوالے سے، آپ کے پاس جو تھوڑا بہت نالج ہے قرآن کے حوالے سے، آپ نے کوئی بکس کنسلٹ کی ہوئی ہیں تو ان کو بھی آپ لکھیں گے۔ تو یہ ابھی ہم لوگ جو صرف ابھی ہم بیان کر رہے تھے وہ اسلام کے جو ماخذ ہیں ان میں قرآن کریم بیان کر رہے تھے، ابھی ہم نے حدیث نبوی کو جو ہے وہ اس کا حصہ شروع نہیں کیا۔ یہ ہمارے سوال کا پہلا پارٹ چل رہا ہے۔ ابھی پہلے پارٹ میں آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن کریم کے حوالے سے بتائیں گے کہ قرآن نے اسلام کے حوالے سے تعلیم کے جو اوپر روشنی ڈالی ہے وہ کہاں کہاں ہے۔ سورہ نساء میں ہے، سورہ حجر میں ہے، سورہ علق میں ہے، مولانا مودودی کی جو ہے وہ جو کوٹیشنز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آپ کو جو ہے جب ڈیپلی آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ معلومات آپ کو ملیں گی۔ یہ ہم آپ کو جتنا بھی بتا رہے تھے یہ سارے کا سارا جو ہے ہم نے قرآن کریم سے جو ریلیٹڈ بتایا۔ اور آپ کو میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ قرآن کریم مہد سے لے کر لحد تک انسانی زندگی کے بارے میں وہ تمام مسائل کا حل بتاتا ہے، اور تمام جہانوں کے بارے میں اس کے اندر معلومات ہیں، دنیا کی بھی معلومات، آخرت کی معلومات، زندگی گزارنے کی معلومات، زندگی کے ہر طور طریقے کی معلومات۔ جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہمارے پاس آیات ہیں، آیات وحدہ ہیں، آیات نہیں ہیں، امثال ہیں، تسبیح ہے، یہ جتنی بھی آیات ہیں، کچھ آیات میں خبردار کیا گیا، کچھ آیات میں شفا ہے، کچھ نبیوں کے قصے ہیں، کچھ آیات کے اندر عزت و آبرو کی باتیں کی گئی ہیں، کچھ میں اہل بیت طہار کا ذکر کیا گیا، کچھ میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ پھر کچھ آیات ایسی ہیں جس میں ہمیں کسی کا اگر نہ بھی کوئی جواب مل رہا ہو تو ہم قرآن کریم کی جو متفرقہ آیات ہیں 66 ان میں جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے بھی معاملات ملتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے علم حاصل کرنا۔ جب ہم علم حاصل کریں گے، علم ہم دنیاوی بھی حاصل کریں گے، جب ہم قرآن کو اسٹڈی کریں گے، اس کے ترجمے کی طرف غور کریں گے، اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے تو ہمیں زندگی گزارنے کے وہ گر مل جائیں گے کہ جو شاید ہی ہمیں کہیں سے مل سکتے ہیں۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہم ابھی قرآن کریم کا ذکر کر رہے تھے، ابھی ہم تھوڑی دیر تک آپ کو حدیث نبوی کا جو ہے وہ اس کے حوالے سے سارا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کا ایک سوال جو ہے وہ ایک مکمل ہو جائے گا.